उनकी हेल्प से मैंने फिर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट जो है ना वो एस्टेब्लिश किया हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में। तो फिर पाकिस्तान में जितनी मेजर क्रॉप जब कल्टीवेट हो रही है ना, बटन है, ऑयस्टर है, या मिल्की स्टार्ट की है, सारी हमने स्टार्ट की थी। पहले डॉक्टर दोसा से मिलके मैं और डॉक्टर सुल्तान साहब से मिलके मैंने स्टार्ट की थी। फिर अभी तक मैंने सारा काम किया है। अब कई लोग ना इसको कहते हैं कि हमने स्टार्ट किया है, लेकिन इसका मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। मेरे पेपर जो है इंटरनेशनल पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें मैं 82, 83 भी मेंशन कर रहा हूँ इसी कास्ट के मतलब को पाकिस्तान में सक्सेस के मतलब। फिर मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया, तो उसके बाद मैंने प्राइवेट एस्टैब्लिश कर ली लेबॉर्ट्री। तो प्राइवेट लेबॉर्ट्री में मैं इसका स्पान तैयार करते हैं हम। स्पान जो है ना, मैंने दुनिया के इसके मुख्तलिफ कंट्री से इसके कल्चर, मदर कल्चर और प्योर कल्चर मैंने मंगवाए, और फिर उनको यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट में ट्राई किया, जिनमें ऑयस्टर, बटन और मिल्की मशरूम के कल्चर थे। फिर इनके मदर कल्चर तैयार करता हूँ, इससे फिर स्पान तैयार करता हूँ। मुख्तलिफ मशरूम को स्टडी करने के बाद फिर मैं उसको फिर रिलीज करता हूँ। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। मशरूम जो है कि जब इम्पोर्टेंट है, जब फंजाई के ग्रुप है पौधों का, तो ये उसी के ताल्लुक रखती है। तो ऑयस्टर मशरूम भी उसी से ताल्लुक रखती है, फंजाई से। तो इसमें बेहतरीन जो इसका सोर्स है वो प्रोटीन का है। इसके अलावा इनमें विटामिन भी मौजूद होते हैं और दूसरी चीज़ें भी मौजूद होती हैं, मिनरल मौजूद होते हैं। ये अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा इसके मतलब तफसील से। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर और ज़रूरी मुल्क है। इसमें तमाम ज़रूरी और सनती जो वेस्ट मटेरियल है, जो मशरूम कल्टीवेशन के लिए काश्त इस्तेमाल हो सकते हैं, अवेलेबल हैं, दस्तियाब हैं, और ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में दस्तियाब है। उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स पैदा किया है एग्रीकल्चर का। तो अगली स्लाइड। अब मैं आता हूँ कि दुनिया में मशरूम की प्रोडक्शन क्या है। ये मैंने दी हुई है 1978 से लेकर ना अब 2012 तक इसकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 27 बिलियन केजी थी दुनिया में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली मशरूम है बटर मशरूम है, और उसके बाद ऑयस्टर मशरूम जो है ना, जिसको साइंसी नाम जिसका प्लूरोटस है, तो वो बाकी दुनिया में काफ़ी लेट स्टार्ट हुई, पहले काफ़ी नीचे थी। अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ के ना ये दूसरे नंबर पे ये मशरूम आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रही। मार्केट की इसकी प्रॉब्लम है, वो उसको डिस्कस करूँगा क्या प्रॉब्लम है, तो वो हम ना करेंगे इसके मतलब। अगली स्लाइड, नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या पोजीशन है, मार्केट में जाएं तो क्या पोजीशन है और कौन सी मशरूम की वो डिमांड करते हैं। तो मार्केट में जाएं तो होटल्स में जाएं, 4 स्टार रेस्टोरेंट में जाएं, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएं, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाएं, चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएं, या फिर बड़ी बड़ी सुपर मार्केट है वहां पर जाएं। वहां तो आपको ना सिर्फ 2 तरह की मशरूम मिलेगी, दोनों इम्पोर्टेड है। एक बटर मशरूम है जो प्रिजर्व होकर ना कैन फॉर्म में डब्बों में होकर बाहर से आती है। दूसरी एक स्याह ब्लैक कलर की मशरूम है, जिसका यहाँ पर उसके नाम की मुनासिबत से उसको ना ब्लैक मशरूम कहते हैं, और लेकिन उसका असल नाम जो कॉमन नाम है, इंग्लिश नाम है, वो शिताकी है। वो ड्राई फॉर्म में ना चाइना से आ रही है। तो जब आप जाएंगे तो वो कहेंगे हमें ना बटन देंगे, स्टाकी दे। जब ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं तो होटल वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए नई मशरूम है, तो वो इसको कहती है हमने नहीं लेनी। तो ये आश्रम जो है ना, ये सिर्फ आपको ग्रोथ प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करें कि उसकी न्यूट्रिशन और मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ग्रोथ जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे अगर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट की जाए। नेक्स्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया है कि बटर मशरूम दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अहमियत वाली मशरूम है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो कल्टीवेशन या टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी पेचीदा है, क्योंकि इसके लिए कंपोस्ट तैयार करनी पड़ती है। अगर प्रॉपरली कंपोस्ट ना तैयार की जाए तो मशरूम नहीं निकलती। इसलिए जो ग्रोर है ना, अगर हमारी गाइडेंस के बगैर वो मशरूम नहीं करते तो वो हमेशा काम हो जाते हैं। वो ब्लेम फिर करते हैं कि आपने जो स्पान दिया था वो खराब था।
حالانکہ انہوں نے انڈر گائیڈنس کلٹیویشن اسٹارٹ کی, جس کی وجہ سے ہمیں بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پاس ایک ہی کویشچن ہوتا ہے, ایک ہی سوال ہوتا ہے, جتنے یہ آپ کا سپان خراب تھا اس لیے ہم ناکام ہو گیا, لیکن ان کو کرنی نہیں آتی کلٹیویشن. تو اس لیے اب میں تھوڑا سا احتیاط برت رہا ہوں. پہلے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے ٹریننگ لیں, بٹن مشروم کرنی ہے کسی نے, تو اس کے بعد بٹن مشروم چونکہ اس کا ٹیمپریچر جب جو وہ ہے نا بہت کم ٹیمپریچر چاہیے جب مشروم بنتی ہے, 16 اور 19 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان اس کا ٹیمپریچر چاہیے. تو جو وہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں سردیوں میں اویلیبل ہے, جبکہ پہاڑی علاقوں میں گرمی میں ہو سکتا ہے. تو سیزنل, لیکن ان کو ٹیمپریچر کو استعمال کیا جائے ایسی کاشت کے لیے تو سیزنل مشروم ہو جاتی ہے, سیزن میں گرو کر سکتی ہے. نیکسٹ. آسٹر مشروم جو ہے, اب میں آسٹر مشروم کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کو ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اسی کی طرف آتے ہیں, لوگ کنسلٹنسی بھی اسی کی دینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اٹ از ویری ایزی ٹو کلٹیویٹ. لیکن جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں کلٹیویشن کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں چاہیے, امپورٹنٹ آسپیکٹ چاہیے, تو اس کے لیے ٹرینڈ ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے اتنی لمبی ٹریننگ کی ضرورت نہیں, 1 یا 2 دن میں ہم بتا دیں کہ لوگ اس کو ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کلٹیویشن کے لیے. تو اس میں جو تو اس چونکہ آسان ہے کلٹیویشن کرنی, بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے, اس لیے نا یہ بڑی اہم مشروم ہے بگنر کے لیے جو مشروم کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ, اگلی سلائیڈ. تو دوسرے جو اس کے بینیفٹ مشروم کے جو بھی میں نے بتایا ہے کہ اس کو جب آپ گرو کریں تو اس میں پروٹین یا فوڈ کی شارٹیج جو پاکستان میں ہے, خاص اچھی کوالٹی کی پروٹین نہیں ملتی. یہ بھی میں ڈسکس کروں گا ساری چیزوں کے. اس کے علاوہ یہ ویسٹ مٹیریل بھی سارے جو بھی میں نے بتایا وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. آگے چلیں, نیکسٹ سلائیڈ. تو اسی طریقے سے چونکہ یہ ویسٹ مٹیریل جو پاکستان میں دستیاب ہے, اگر ہم ان پر آسٹر مشروم کو اگائیں, کلٹیویٹ کریں, تو فوڈ کی جو شارٹیج ہے, پروٹین کی شارٹیج ہے, یا اچھی کوالٹی کی پروٹین نہیں ملتی, تو اس کی شارٹیج میں کمی آ سکتی ہے. اور ہم جو امپورٹڈ فوڈ ہے یا امپورٹڈ مشروم ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس سے چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے. نیکسٹ. اب آئسٹر مشروم جو ہے وہ اب دیکھ یہ ہمیں کوشچن اٹھتا ہے کہ اس کو کیسے کلٹیویشن کیا جائے, کیونکہ یہ ایڈیشنل سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا, اس کے باہر کے ملکوں میں کافی ڈیمانڈ ہے. اگر خشک حالت میں ایکسپورٹ کیا جائے, تازہ مشروم بٹن کی تو ایکسپورٹ کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پیرشبل بہت زیادہ پیرشبل آئسٹر بھی ہے, لیکن اس کو ڈرائی فارم میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اور بھی کئی پرابلم اس میں آتی ہے کہ پاکستان میں کہ پاکستان کو جو فوڈ شارٹیج ہے, جو کیونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس کے آبادی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسی سستی فوڈ چاہیے جو آدمی خود گھروں میں بھی گرو کر سکیں اور اپنے آسان اور سستا ہو, آسان سے سستے جو فوڈ کے لیے سورس ہو. تو یہ ہمارے تو مور امپورٹنٹ جو ہے نیڈ کے پرووائڈ یہ فوڈ جب بھی میں نے ڈسکس کر چکا ہوں. تو اگلی سلائیڈ آ جائے, اگلی سلائیڈ میں آ جائے. نیکسٹ. اب جس پر میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں وہ پاکستان میں ویسٹ مٹیریل ہے. ویسٹ مٹیریل وہ چیزیں ہوتی ہیں زراعت کی یا انڈسٹریل ویسٹ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنے زیادہ سورسز دیے ہیں کہ آپ لوگ نا امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں ایگریکلچر ویسٹ مٹیریل دیا ہے. اگر ہم ان کو آسٹر مشروم کی پھل کے لیے کاشت کے لیے استعمال کریں تو سارا سال ہم کاشت کر سکتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ان ویسٹ مٹیریل پر آسٹر مشروم کاشت کر کے یہ ویسٹ مٹیریل جو کہ بڑے سستے ہوتے ہیں, عموماً لوگ جو ہے جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کو نا فوڈ آئٹم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آگے میں نے کچھ ایسٹیمیٹ دیا ہوا ہے. ویسے تو ویسٹ مٹیریل بہت زیادہ ہے, میں نے صرف یہاں پر 3 کراپ لیے ہیں جن کا ویسٹ کا میں نے آپ کو ایسٹیمیٹ دیا ہے. ایک ویٹ ہے, ایک رائس ہے اور ایک میز ہے یعنی مکئی ہے. تو ان تینوں کا اگر ٹوٹل پروڈکشن لی جائے تو 39.3 ملین ٹن بنتی ہے سال کی.
تو اس کا اگر ویسٹ مٹیریل اس کا جو اس میں سے حاصل ہوتا ہے اس کا اگر کیلکولیشن تخمینہ لگایا جائے وہ تقریباً 5.5 ملین ٹنز بنتا ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ, اگلی سلائیڈ. تو ہاں, تو اگر اس ویسٹ مٹیریل کا اگر 10% اگر ہم مشروم آسٹر مشروم کی کلٹیویشن کے لیے استعمال کیا جائے تو تقریباً 6.5 ٹن جو ہے نا میٹر ٹن مشروم ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, تازہ مشروم حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ جو تخمینہ لگایا گیا ہے جو اس کی پروڈکشن جو ہے نا جتنا وزن ہوگا ڈرائی ویسٹ کا تو اس کے 50% اس کی میں پروڈکشن ہوگی, زیادہ بھی آ سکتی ہے 100% بھی آ سکتی ہے, لیکن میں نے نا 50% اس میں یوز کی ہے. تو 50% اس میں سے پروڈکشن لیں تو وہ 6.5 ٹن اس کی پروڈکشن ہو جاتی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے لیے اور باہر بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس وہ ویسٹ مٹیریل میں نے انکلوڈ نہیں کیے, جو ایگزامپل کے لیے میں نے انکلوڈ کیے ہیں 3 ویسٹ مٹیریل. تو اس کے علاوہ جو ہے ویسٹ مٹیریل میں نے انکلوڈ نہیں کیے, جیسے ساڈسٹ ہے, کاٹن ویسٹ ہماری بہت اویلیبل ہے, خاص کر پنجاب میں اور ٹیکسٹائل ایریا میں بہت زیادہ اویلیبل ہے. اس کے متعلق میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو اب تھوڑا سا اس کی بوٹانیکل ڈسکرپشن اسٹوڈنٹ ہے سائنس کے یا ان کے لیے ہے کہ یہ بیسیڈیم اوئیکوٹا سے تعلق رکھتی ہے, فیملی اس کی پلوروٹیسی ہے اور جینس اس کی پلوروٹس ہے. نیچرلی کیسے اب نیچرل بھی یہ مشروم نکلتی ہے, جو نیچرل جو مشروم نکلتی ہے نا یہ سلائڈ میں جو نیچرل درختوں میں نکل رہی ہے, جو درخت کے ٹکڑے نیچے گر جاتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں, خاص کر پنجاب میں جب مونسون کے بعد یا پہاڑی علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں اس کے بعد نکلتی ہے. اور لوکل زبان میں یا مقامی زبان میں اس کو ڈھنگری کہتے ہیں. اور بعض لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے اس کی خوراک کے بطور خوراک استعمال کرنے کے لیے اسے ہارویسٹ بھی کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے. اگلی سلائڈ. تو جو جینس جو ہے نا جو پہلے میں نے آپ کی سائنٹیفک کلاسیفیکیشن بتائی تھی, یہ پلوروٹس جینس سے تعلق رکھتی ہے. اس کا جنرل نیم پلوروٹس ہے. اس میں بے تحاشا کافی زیادہ اس کے ورائٹیز ہیں جو کلٹیویٹ ہو رہی ہیں. چند ورائٹیوں کے میں نے نام دیے ہوئے ہیں. پلوروٹس آسٹریٹس ہے, پلوروٹس سیجر کیجو ہے, پلوروٹس ڈیجیمور ہے, سٹرونوپالیٹس اور پلوروٹس رنجائی وغیرہ ہے. یہ آپ اس کے 1 بائی 1 میں آگے ڈسکس کرتا ہوں اگلی سلائڈ میں. نیکسٹ, یہ آپ کے سامنے میں نے دی ہوئی ہے ایک وائٹ آئسٹر, پلوروٹس آسٹریٹس اس کا بوٹانیکل نیم ہے. یہ وائٹ کلر کی ہے. اس میں آپ غور سے اس پر توجہ دیں نا تو یہ اس کا سٹیم بڑا پتلا ہے, یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے. میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وائٹ دیں, لیکن جس ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بہت جلدی یہ پیرشیبل ہے, بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے. اور کیونکہ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈشز میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا سٹیم جو اس کے جو کیپ جو ہے نا وہ بہت پتلی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مشروم کھا رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرنا. ہمیں اسٹاکی یا بٹن دیں جو موٹی ہوتی ہے, تھک ہوتی ہے, تاکہ ہم اس کو استعمال کریں. تو اس وجہ سے اس کی مارکیٹ نہیں بن پاتی. تو وہ پیرشیبل بھی ہے اور دوسرا یہ کہ پتلی بہت زیادہ ہے. اگلی نیکسٹ سلائیڈ. یہ کچھ یورپین ورائٹی ہے جو لو ٹیمپریچر پر کاشت ہوتی ہیں. اس کے لیے 15 اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ٹیمپریچر چاہیے. یہ پلوروٹس کولمبینس اس کا سائنسی نام ہے. یہ بلیو کلر کی ہوتی ہے مشروم. اور اس کے علاوہ اگلی سلائیڈ میں ایک اور مشروم ہے. نیکسٹ سلائیڈ. ہاں, یہ پلوروٹس آسٹریٹس کی یہ بھی یورپ کی نا اور دوسرے ملکوں کی کمرشل ورائٹی ہے. کیونکہ یورپ میں ٹیمپریچر لو رہتا ہے اس لیے وہ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ٹیمپریچر چاہیے 15 اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان. ہمارے تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ٹیمپریچر دستیاب ہوتا ہے, اس لیے سردیوں کے سردیوں موسم سرما کے چند سیزن میں جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے موسم, باقی گرمیوں میں نہیں کرتا. نیکسٹ چلیں. یہ ورائٹی مجھے نا پرسنلی پسند ہے. میں نے اس کی بہت زیادہ مارکیٹ بنا لی تھی, لیکن چونکہ پی ایچ ڈی کے لیے چلا گیا باہر, پیچھے سے بند ہو گیا. میرا پرائیویٹ میں نے شروع کیا تھا
تو اس کو فینس مشروم کہتے ہیں، یا اس میں پلوٹس سیجرکیجو، بعض لوگ اس کو پلوٹس پلمونیریس بھی کہتے ہیں، جو ڈارک کلر کی ہوتے ہیں، جو کہ شاکی بھی ڈارک کلر کی ہے، بلیک مشروم ہے جو اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے. یہ ہے کیپ اس کی تھک ہے، اس کو لوگ لے لیتے ہیں. دوسرا یہ ڈرائی ہونے کے لیے بہت ایکسپورٹ کے لیے سوٹ کرتی ہے. یہ سال 2 سال ہی پڑی رہے نا ڈرائی ہونے کے بعد یہ خراب نہیں ہوتی. اگر آپ ایئر ٹائٹ پلاسٹک کے کنٹینر میں اس کو نا اسٹور کر لیں تو یہ بہت زبردست مشروم ہے. مجھے پرسنلی یہ پسند ہے. اس کے لیے ایوریج ٹیمپریچر 20 اور 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان چاہیے. تو یہ ٹیمپریچر تھوڑا سا ہائی ہے دوسری لو ٹیمپریچر ورائٹیز کے مقابلے میں. یہ کی جا سکتے ہیں. لوگ اس کو کرتے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں وائٹ دے دیں وائٹ دیتے، پھر چیختے ہیں کہ ہماری مشروم کے نہیں بکتی. تو اس لیے نا اندر گائیڈنس کریں گے تو آپ کی مشروم بھی بکے گی. یہ سب کریں گے. میں نے جب پروجیکٹ شروع کیا تھا 1990 کی بات ہے، اپنے ایک پرائیویٹ بنایا تو پی ایچ ڈی کرنے کے جانے کی وجہ سے پیچھے سے بند ہو گیا. یہ تقریباً شروع میں ہماری پروڈکشن بھی کم تھی اور اس کے علاوہ مارکیٹ نہیں ہو رہی تھی. 1 سال کے بعد نا ہماری 1 کلو مشروم بکی تو ہم بڑے خوش ہوئے تھے. تو اب یہ ہے کہ لیکن ہم نے جب ان کو کنوینس کیا مارکیٹ کی اسٹڈی کے حساب سے، پھر یہ کلٹیویشن پہلے ہم وائٹ کرتے تھے، یہ اسٹڈی کرنی شروع کی تو لوگوں نے لینا شروع کر دی. دوسرے اور تیسرے سال میں اس کی پروڈکشن ہماری 100 kg پر ڈے ہو گئی تھی. لیکن پھر ہمیں چھوڑنا باہر کیا تھا، پیچھے سے نہیں چل سکا پروجیکٹ میری غیر حاضری میں، تو ہمیں بند کرنا پڑا. لیکن اس میں بہت آگے نکل رہے تھے. اگلا نیکسٹ. یہ کچھ 1-2 مشروم جو دیکھیے ورائٹیز ہے، جو پلوٹس کارنوکاپٹیا بھی ہے اور سٹرینوپائریس بھی اس میں نا یہ گولڈن کلر کی ہے. یہ ہے تو اچھی ہے، خوبصورت بھی بہت لگتی ہے، لیکن بہت زیادہ پیرشیبل ہے، مارکیٹ کے لیے کامیاب نہیں کہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. نیکسٹ. یہ آگے نا یہ بھی اسی گولڈن قسم ہے، جب کے بھی وہی کریکٹر ہیں جو بھی بتایا ہے کہ بہت زیادہ پیرشیبل ہے. نیکسٹ چلیں. یہ پنک کاسٹر ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. یہ پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے بڑی زیادہ سوٹ کرتی ہے. یہ والی مشروم اس کے لیے بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے. اسٹڈی ہوئی ہے کہ اس کو سوٹ کرتی ہے اس کے لیے، لیکن پیرشیبل زیادہ ہے. اس لیے نا لوگ کہتے تو ہیں کہ مجھے خوبصورت مشروم دے دے، لیکن انہوں نے مارکیٹ میں اسٹڈی کی، کوئی مارکیٹ میں کیسے لے کے جائیں اس کو. جب جلدی خراب ہو جائے گی، فیصلہ آباد سے کراچی بھیجیں تو رستے میں خراب ہو جائے گی، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. اس لیے یہ اتنی زیادہ مارکیٹ کے لیے سوٹ نہیں کرتی ہے. دور کے لوکل مارکیٹ کے لیے سوٹ کرے گی جب آپ نے فریش مشروم گرو کرنی ہو اور لوکل مارکیٹ میں اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہو. نیکسٹ. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشروم کی طرف آ رہے ہیں. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں ایک پارٹی تھی، انہوں نے اس کے آرڈر لیے. وہ کہتے تھے ہمیں اس کا 1 ٹن ڈرائی کا آرڈر ملا ہے، یعنی کہ 8 ٹن. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس وہ بھی دے دیں آپ. یہ ان کو ایکسپورٹ آرڈر ملا تھا باہر سے. یہ ڈرائی کنگ، اس کو کہتے ہیں کنگ آئسٹر پلوٹس ارینجائی. اس میں ایک پرابلم ضرور ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ جو کافی لو ٹیمپریچر برداشت کرتی ہے، یعنی کہ یہ برداشت کرتی ہے تقریباً 14 اور 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان یہ مشروم نکلتی ہے. لیکن اس صورت میں اگر اس کو یہ کیا جائے، اس کے بعد میں نے ایک اور ویرائٹی ہے، وہ وائٹ کلر کی، آف وائٹ کلر کی ہے، اس کو پلوٹس سیپیٹس ہے. وہ میں نے خود ہی اس کا اسٹڈی کی، باہر تو نہیں اس کو کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ہائی ٹیمپریچر چاہیے. وہ ٹیمپریچر وہ ویرائٹی جو ہے نا تقریباً 20 اور 28 اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہو جائے، وہ ہائی ٹیمپریچر ویرائٹی. وہ گرمیوں میں بھی تھوڑا سا مینیج کریں آپ. تو جب میں اگر نیکسٹ لیکچر دوں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ ٹیمپریچر کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے نیچرل طریقے سے. تو اگر سردیوں میں یہ گرو کریں، گرمیوں میں وہ کریں، تو سارا سال آپ کو مشروم حاصل ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے جو سیزنل کلٹیویشن ہے وہ ریگولر سپلائی میں نا چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ بہت زبردست مشروم ہے. دوسری اس کی پیرشیبل بہت کم ہے. یہ والی مشروم جس کو کمرے میں بھی 3-4 دن کے لیے رکھتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتی. فیصل آباد میں گرو کرنا ہو، کراچی میں بھیجنا ہو تو آسانی سے چلی جاتی ہے. اسٹیم بھی اس کا لمبا ہے، کیپ اس کی چھوٹی ہے، لیکن اسٹیم بھی بڑا ڈیلیشیس ہے، بڑا ٹیسٹی ہے. اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پروڈکشن کچھ ضرور کم ہے اس کے مقابلے میں، لیکن چونکہ اس کی مارکیٹ میں زیادہ ہے، پیرشیبلٹی بھی کم ہے، تو اس لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب مارکیٹ میں آپ لوگ اکثر جاتے ہیں، کئی لوگ مشروم مارکیٹ سے لے کے استعمال بھی کرتے ہیں. مارکیٹ میں تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہے. بٹن مشروم کی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اس کا پرائس جو ہے نا تقریباً 1000 روپے یا 1000 تو 1000 سے بھی زیادہ بن جاتی 1 کلو کی.
اس سے آسٹر بھی زیادہ بن جاتی ہے. میں ریٹیل پرائس کی بات کر رہا ہوں, جبکہ جب اس کو ہول سیل مارکیٹ میں سیل کریں تو 500 600 700 روپے میں بٹر مشروم سیل ہوتی ہے, اور آسٹر بھی 300 400 یا 500 کلو تک سیل ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ جو ہے چونکہ مہنگی ہوتی ہے کافی زیادہ, اس وجہ سے بھی لمیٹڈ کوانٹٹی میں لوگ نا اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خود گرو کریں تو اس کی کاسٹ 50, گھر میں گرو کریں ان کو, اور آسانی سے گرو کی جا سکتی ہے. جب میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ گھروں میں کیسے گرو کیا جاتا ہے, تو آپ دیکھیں گے بڑی آسانی سے ایک پروٹین کا بہترین جو سورس ہے نا آپ کو مل جاتا ہے گھروں میں گرو کرنے سے. صرف 50 روپے میں 1 کلو آپ مشروم حاصل کر سکتے ہیں. وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو نا اس کے متعلق ڈسکس کروں گا. نیکسٹ, اگلی سلائڈ. اب آسٹر کے متعلق تھوڑے اس کی شکل کے متعلق بتا رہا ہوں. بٹر مشروم گول ہوتی ہے اور اس کا سٹیم جو ہوتا ہے وہ کیپ کے سینٹر میں اٹیچ ہوتا ہے, جبکہ آسٹر مشروم وائٹ اور مختلف کلر کے شیپ میں آتی ہے, جبکہ اس کا سٹیم جو ہے نا کیپ کے سائڈ نیچے والی سائڈ میں اٹیچ ہوتا ہے. تو ایک یہ اس کی کریکٹر. نیکسٹ سلائڈ. تو جو آسٹر مشروم جو ہے تو چونکہ اس کی شیپ اور چھتری کی طرح ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں. یہ دیکھیں گے اس کا جہاں پر سپور پروڈیوس ہوتے ہیں نا مشروم کے حصے میں, وہ اس کیپ کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کو گلز کہتے ہیں. اس کے گلز اس کی بڑی آسانی سے پہچان کی جا سکتی ہے. وہ اس طرح سے گلز لائننگ کی شکل میں ہوتے ہیں, وہ سیدھے سٹیم کے ساتھ نا اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور سٹیم کے اوپر بھی اس سے گروتھ ہو جاتی ہے جا کے. تو اس لیے اس کو ڈیکورنٹ گل کہتے ہیں. ایسے کوئی جو مشروم ہو جس کے گلز کا کلر وائٹ ہو اور وہ سٹیم کی طرف جا رہے ہوں, تو وہاں سے وہ اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مشروم جو ہے نا یہ آسٹر مشروم ہے. اس لیے عام لوگ بھی اگر وائٹ نکلے تو اس کے استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ. کیپ اس کی جیسے میں کنگ آسٹر میں بتایا چھوٹی ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے نا کیپ کا سائز 10 انچز, بعض بہت بڑی 5 to 20 سینٹی میٹر اکراس اس کی جو ڈائی میٹر ہوتا ہے اس کے کیپ کا. سیلف لائف یعنی کہ کلسٹر میں اس گرو کرتی ہے. ایک مشروم اوپر سے نکلتی ہے, پھر نیچے بھی نکلتی ہے, تو کافی زیادہ نکلتی ہیں. کیسے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے تو وہ اگلی لیکچر میں بتا دوں گا اس کو کس سے گرو کرنا ہے. تو آگے اس کا سٹیم جو ہے نا, اگر آپ اس کی پراپر اس کی کنڈیشن مینٹین نہ کریں, CO2 زیادہ اور فریش ایئر نہ دے, اس کا سٹیم لمبا ہو جاتا ہے. موسٹ زیادہ تر مشروم میں جا کے نا سٹیم نہیں استعمال کرتے لوگ, لیکن اگر آپ چھوٹا رکھیں سٹیم اور پراپر کنڈیشن مینٹین کریں, جب مشروم نکلنے کا ٹائم ہے تو فریش ایئر دے دیں, روشنار کھول دیں, ایگزاسٹ لگا دیں, تو آپ کا سٹیم چھوٹا رہے گا. تو اس کے علاوہ اگر بٹن مشروم میں دیکھیں رنگ ہوتا ہے سٹیم کے اوپر والی سائڈ پہ, جبکہ اس میں رنگ نہیں ہوتا, وداؤٹ رنگ ہوتا ہے. اس کی فلیش جو ہے نا گودا جو اس کا ہوتا ہے نا وہ اس کا وائٹ رہتا ہے. نیکسٹ چلیں. تو یہ سیپلوفیٹے ہے. تو ابھی میں نے جیسے اوپر ایک سلائیڈ میں بتایا تھا کہ نیچرل درختوں کے گرے ہوئے ٹکڑوں پر جو زمین میں گر جاتے ہیں ان پر نکلتی ہے. سیپلوفائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے یہ مردہ درخت ہوتے ہیں, جب ختم ہو جاتے ہیں ان کے اوپر سے یہ نکلتی ہے. زیادہ تر یہ ڈیسیڈوس جو سخت لکڑی والے درخت ہوتے ہیں وہاں سے نکلتی ہے, پنجاب اور پہاڑی علاقوں میں. تو ڈیسیڈوس ٹریز وہ ٹریز ہوتے ہیں جس کے پتے نا سردیوں میں جھڑ جائیں, لیف لیس ہو جاتے ہیں وہ لوگ, تو ان پہ یہ زیادہ قدرتی طور پر زیادہ تر ان پہ نکلتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اب یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو نا اس کا سپور حاصل کر کے یا اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اس کا جو ہوتا ہے نا ایک اگر آپ مائکروسکوپیکلی اسٹڈی کریں تو اس کا ایک بسیڈیم ہوتا ہے جس کا اسٹرکچر اس کے اوپر 4 سپور ہوتے ہیں جس کے اوپر ہوتے ہیں. اگر سنگل اگلے نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتا ہوں, ایک میں نے ڈائیگرام دی ہوئی اس کے لائف سائیکل کے متعلق. نیکسٹ سلائیڈ. نیکسٹ. تو یہ میں نے آپ کو نا ایک سلائیڈ بتائی ہے دی ہے اس کا لائف سائیکل. جو آپ نا اوپر لیفٹ سائیڈ کی طرف دیکھیں اس کے سیل جو ہے نا ایک نیوکلیس ہے سنگل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگل سپور سے گرو ہوا ہے, اس سے مشروم نہیں نکلے گی, جو ہومو کریاٹک میسیریم اس کو کہتے ہیں. جب
دو سنگر علیحدہ علیحدہ سپور سے مشروم کا میسیلیم گروہ ہو آپس میں مل جائے نا وہ ہیٹروکیریاٹک بن جاتا ہے, یعنی ایک سیل میں دو نیوکلیس ہو جاتے ہیں, اسی سے مشروم بنتی ہے. نیچے آپ کو جو دیکھیں نا رائٹ سائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہیٹروکیریاٹک میسیلیم ہے اور نیچے پھر اس سے مشروم بن رہی ہے. نیکسٹ. اب اس کی نیوٹریشن ویلیو کی طرف آتے ہیں. مین تو اس میں ڈرائی ویٹ بیسس پر پروٹین ہے جو 25 اور 40% کے درمیان ہوتی ہے. وٹامن سی کا سورس بھی ہے اور دوسرے وٹامن بی کا خاص کر بہت زیادہ سورس ہے, وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ اگلی سلائیڈ. ہاں یہ ہے آپ کے سامنے مختلف میں نے اس کے پیرامیٹر دیے ہوئے ہیں کہ کن کن چیزوں کے لیے سوٹ کرتی ہے. اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی وائرل ہے, اینٹی ہائپر یعنی کہ جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو کم کرتی ہے. تو اس کے علاوہ جو امون سسٹم جو ہے نا اس کو یعنی کہ جو باڈی میں ڈیزیز کے خلاف امیونٹی کو بڑھاتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ جب جسم میں سویلنگ وغیرہ ہو اس کو بھی ختم کرتی ہے. گھٹنوں میں سویلنگ ہو اس کو بھی ختم کرتی ہے. اس میں جو کریکٹر ہیں اس کے. تو اب آج کل کے دور میں بڑی پرابلم آ رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کہ وائرس ہے, لیکن جی اللہ تعالیٰ اگر آپ نے امیونٹی بڑھائیں. میری عمر کافی ہو گئی ہے, اگر جو بیٹا ہے وہ آگے کر رہا ہے تو مجھے بھی کافی زیادہ پرابلم ہے, لیکن میں ایسی چیزیں کرتا رہتا ہوں. تو امیونٹی آپ کی اپنی بڑھائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ٹھیک رہیں گے. تو اس کے لیے آستہ مشروم ایک بہترین خوراک ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جیسے ڈائبٹیز جو ہوتی ہے نا, شوگر جس کو ہو جاتی ہے, ان کو بھی یہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. یہ آگے میرے سلائڈ میں کچھ سیکنڈ پہلے تھوڑا سا بتاتا ہوں. نیکسٹ چلے. نیکسٹ. بلڈ پریشر کو ریڈیوس کرتی ہے. اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے. پوٹاشیم جو ہوتا ہے نا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو بلڈ پریشر کو آرٹریز کو کھولتا ہے. تو اس میں بلڈ پریشر جو ہوتا ہے نا ان کو جو ہارٹ کے پرابلم جن کو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی زبردست ہے. تو ہارٹ ڈیزیز سے جو بچاتی ہے. اور سٹروک کہتے ہیں جو دماغ وغیرہ کوئی طرف خون نہ جائے تو سٹروک ہو جاتے ہیں, جیسے فالج ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے کیونکہ آرٹریز کو کھولتی ہے. کارڈیو ویسکولر افیکٹس ہوتے ہیں کہ وین جو ہے نا ان کو اسپیس ان میں زیادہ ہو جاتی ہے, جس کے بعد خون ایزیلی ان میں پاس آن ہو جاتا ہے, اس کی سرکولیشن جو ہے نا زیادہ ہوتی رہتی ہے. نیکسٹ چلیں. یہ بڑا امپورٹنٹ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ. یہ ایئر میں آکسیجن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے نا ایکسیڈنٹ کی جب اٹیک جہاں پر رہتے ہیں ایئر سے تو جو سیل ہوتا ہے نا سیل کو ڈیمیج کرتی ہے, جس کی وجہ سے سیل ڈیمیج ہو جائے گا تو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں. تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اس کا ایئر کا جو آکسیجن افیکٹ ہے اس کو ختم کرتی ہے, سیل ڈیمیج نہیں ہونے دیتی, جس کی وجہ سے ایج جو ہے نا انسان کی بڑھ جاتی ہے, ایجنگ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے. تو بہترین جو مشروم جو ہے نا کیونکہ اس میں سیلینیم ہوتی ہے جو ایجنگ پروسیس کو ڈیلے کرتی ہے, وہ اس میں موجود ہے. منرل موجود ہے, اور بھی کئی چیزیں موجود ہے, پولی سیکرائڈ موجود ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے. تو یہ بہت زبردست مشروم ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ کی ایج اچھی ہو, آپ کی صحت اچھی ہو. نیکسٹ چلیں. ہاسٹل مشروم یہی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نا کہ یہ نیوٹریشن زیادہ ہے, اس میں نا ایسے کمپاؤنڈ موجود ہیں جس سے نیوٹریشن اس کے بڑھ جاتی ہے, لیکن ڈیلیشیس بھی ہے. جب پراپر طریقے سے استعمال کریں, ہمارے لوگ نا صحیح طریقے سے اس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں کہ پوری ڈش بنا لیں گے اس کی, اپنا اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن آپ اس کو دوسری ڈشز میں تو ڈال کے استعمال کریں, اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اس میں پوری نیوٹریشن آ جاتی ہے. آملیٹ بنائیں اس میں تھوڑا سا مکس کر دیں, میٹ بنائیں, چاول بنائیں, اس میں تھوڑا سا مکس کرتے ہیں, اس کے بہت ڈیلیشیس ہو جاتے ہیں. ویسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کو نا چکن کھا رہے ہیں. پھر اس کے نا ہمارے ایک ڈش بڑی پاپولر ہوئی ہے اس کی کہ اس کو بیسن میں ڈپ کر کے اس کے پکوڑے بنا لیتے ہیں, تو وہ پکوڑے اس کے بڑے لذیذ بنتے ہیں. دوسرے جو ہے نا اس کی جو پروٹین ہے نا اس میں امائنو ایسڈز ہوتے ہیں, ٹوٹل 20 یا 22 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں, 8 اسینشیل ہوتے ہیں. اس میں خاصیت اس کی یہ ہے مشروم کی کہ اس میں تمام 8 کے 8 اسینشیل ایسڈ موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کی کوالٹی آف پروٹین از مچ بیٹر. کوانٹٹی کا حساب لگایا جائے تو میٹ اور ویجیٹیبل کے درمیان اس کی
क्वांटिटी होती है, लेकिन एनिमल प्रोटीन इतनी क्वालिटी में अच्छी नहीं होती कि उसमें ना ऐसे भी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो नुकसानदेह होती हैं। इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए ना ये बहुत जबरदस्त मशरूम है। तो एक और चीज अब बताना चाहता हूँ कि इसकी बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी यानी इजीली हजम होने वाली खुराक है, 63 और 73% के दरमियान है। तो आप कितने पकौड़े खा लेंगे जब आप तैयार करें? थोड़े से खाएंगे आपका पेट भर जाएगा, है तो गलानी शुरू हो जाएगी तबीयत में। ये जितने मर्जी खा लेना आपको तबीयत में गलानी नहीं शुरू होगी, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है। उसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये मिनरल है, ये मौजूद है। आयरन खून की कमी को दूर करता है, फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों की बीमारियों के लिए, जो बोन्स हैं उनकी प्रॉब्लम होती है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ना, जो बढ़ता है उनके लिए ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा ठीक है। तो नेक्स्ट चले, अगली स्लाइड। अब इसका थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम ये होता है कि अगर आपके जिसमें अल्लाह ताला ने खुद एंटीबॉडीज ना रखी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप पर बीमारी अगर अटैक हो भी जाता है तो अगर सेहतमंद के जिस्म है ऊपर, तो वायरस क्या करेगी, कोरोना के वायरस क्या करेगी? अगर आप कमजोर होंगे ना तो क्या करेगी कोरोना की वायरस? कुछ भी नहीं करेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना बढ़ जाए। तो उसके लिए ना ऑस्ट्रम मशरूम बड़ी जबरदस्त है। ये इसमें ऐसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है इंसान को बढ़ जाता है। फिर आपका वायरस का अटैक होने में या दूसरी बीमारी को अटैक होने में बहुत कम चांस रह जाते हैं। अब हार्ट का एक पेशेंट है, बाद लोग आपने देखा होगा कि वो उसी वक्त अटैक होता है, डेथ हो जाती है। बाद लोग सर्वाइव कर जाते हैं, क्यों? उनके ना उसको कहते हैं कि उनका हार्ट मजबूत है। हार्ट मजबूत का नहीं है कि वैसे मजबूत है, हार्ट मजबूत का मतलब है कि उसके एक्सरसाइज करता रहा है, उसके हार्ट के मसल मजबूत है, जिसने बर्दाश्त किया उस अटैक को। इसलिए ना ये चीजें खाने के लिए अगर इस्तेमाल करें तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए तो आपको बीमारियों पर अटैक भी कम होगा और रेजिस्टेंस भी हो आपके अंदर पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट। तो एक्सट्रैक्ट ऑन द आइसम मशरूम कैंसर के लिए, हाँ कैंसर के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है कि रसौलियाँ जिसमें बन जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, कैंसर के अंदर हो तो थोड़ी बहुत इसको लेते रहें तो आपका ना कैंसर को जो है ना डिप्रेस करती है, डिक्रीज करती है उसके ना। तो कैंसर के बाद लोग आप देखते हैं कि ऑस्टर मशरूम और दूसरी मशरूम देते हैं जो दूसरी ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये नहीं मैं कहता उस ट्रीटमेंट को छोड़ दो कैंसर के लिए, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने के लिए वो फिर ना ऑस्टर मशरूम को भी इस्तेमाल करते हैं, या स्टाची को इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो एक गैनोडर्मा मशरूम है, मेडिसिनल मशरूम है, वो बहुत ज़्यादा सूट करती है कैंसर के लिए, तो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए भी ये मशरूम जो है इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट। डॉक्टर सर, ये हमारा जो सेशन है ये 3 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, उसको आप सब पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर साहब एक ब्रीफली इसकी कल्टिवेशन के बारे में बताएंगे और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके जवाब भी देंगे। तो ये 2 मिनट के बाद हमारा सेशन, क्योंकि इसमें 40 मिनट का सेशन होता है, वो अभी 40 मिनट कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और उसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ये 2 मिनट में इतना ही बता सकता हूँ, उसके बाद में दोबारा शुरू कर लेंगे इसके इंशाल्लाह, जैसे असद साहब ने सजेस्ट किया है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की चीज है, मैंने सारी उम्र मैंने इसमें लगाई हुई है, तो आप जितना सीखें सीख जाए। तो आ सकता हूँ अगर आप उसको करना चाहें तो। उसके मैं फिर 2 मिनट के बाद जब दोबारा आएंगे इसके मार्केटिंग के मतलब मुख्तलिफ वैरायटीज के मतलब भी फिर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके लिए ना, क्योंकि इससे सब कुछ हो सकता है। हम तो 100 किलो बेच रहे थे, आजकल कोई आदमी 1 किलो नहीं बेच सकता ऑस्टर मशरूम को, मुझे पता क्यों नहीं बेच सकता। तो ये आपको फिर मैं नेक्स्ट 2 मिनट आप खत्म होने वाला है तो नेक्स्ट सेशन जो अभी शुरू कर देंगे हम 1 आध मिनट के बाद। तो उसके बाद उसमें आप जो भी क्वेश्चन हो फिर इसको खत्म करूंगा, फिर आपकी क्वेश्चनिंग होगी, उसमें तमाम आपके आंसर के जवाब देने की मैं इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आप इससे फायदा उठाएं।
یہ تو سسا کی بڑی کوشش ہے جو انہوں نے مجھے کہا کہ دیا کریں. میں تو تھوڑا سا شیری میری اچھی نہیں رہتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بس والا موقع پیدا کر دیا ہے. چلو لوگوں سے لوگ اس سے فائدہ ہی اٹھا لیں. چلو نیکسٹ سیشن میں نا اس کے فوراً بعد شروع ہوگا 10-15 منٹ کے بعد. تو ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گا, کیونکہ یہ صرف انٹروڈکشن کے متعلق ہے, کلٹیویشن کے متعلق نہیں ہے. اور نیکسٹ جو لیکچر دیں گے اس میں اسی کلٹیویشن کے متعلق بتاؤں. جی ڈاکٹر صاحب یہ 2-3 منٹ کے بعد اسٹارٹ کر لیں گے, یہ ابھی ہے اس میں 1 منٹ ہے, آپ سیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, میں 2-3 منٹ کے بعد اسٹارٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, 2-3 منٹ کے بعد اسٹارٹ. تجربہ ہو گیا نا, تجربہ ہو گیا نا. 2-3 منٹ بعد کر دی دوبارہ.